أهلا وسهلا بك وبك إلى زاكو كاشانا مسمي عبيد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين تقلم هجرة بشر على الأرض والسلام. A very lovely good morning, good afternoon and good evening depending when you're watching this video. Today I'm going to talk about human migration. If you want to see the animals and the birds migration, you can watch my previous vlog. Actually, human migration involves the movement of people from one place to another with intentions of settling permanently or temporarily at a new location. If we talk about the types of the migration, that could be invasion, conquest, colonization, and immigration. There could be other reasons. The persons are moving their home from one place to another for certain reasons. There could be a forced displacement, which involves the civil disturbance, or there's no law and order in a country like Syria at the moment, or in the past it was Iraq. At the moment this is Libya. It could be a natural disaster. It could be economic reasons. It could be a belief if somebody is not given a right to exercise their religious right or follow their religion independently, then they can move. Also, whether a war, poverty, safety for your life. Sometimes life threats make you move from one place to another. It could be on the basis if there's a martial law in the country like Myanmar at the moment, as people are protesting, but still there are no gang listen. So something like this, people can move from that country to another country for their safety. UNHCR, according to them, there have been quite a few big migrations. You can see at the moment there's many migration, like Syrian people have moved from Syria to Turkey, Germany, Lebanon, and some of them been taken by the European countries, like some of them are here in Britain, especially in the central belt if you live. That's all because there is a civil disorder in the country and they have scared for their life. The war is going on. Same situation is Libya, because there's many groups they're fighting and people are moving away from this and they're trying to live their life abroad somewhere else. Afghanistan is also in the same situation, where from the more than 20 years now. In 80s they had a war with there was invasion from Russia and now America. And, it's 20 years on, still there's no order in the country and people are finding hard to live their lives, and some people are moving abroad. I will see in the future if I can bring somebody on and I can talk to them about what their experience was like and what the torture they have gone through. UNHCR, the largest documented voluntary immigration in the history was the Italian diaspora, which have migrated from Italy between 1880 to 1915, 13 million people who have left the country. But in my next vlog, I'm going to bring you to the world's largest migration, which was in subcontinent in 1947. According to UNHCR, more than 20 million people, either they were Muslims, Hindus, or Sikhs, they have moved different parts of subcontinent to go to the new states of India and Pakistan. Till then, bye bye. Please like, share and subscribe my channel.
you can find the uniqueness of my channel is I always try to do my video in the natural environment. You can hear the children are playing at the back, you can hear the birds are chirping, and you can see the greenery. So I'm a big fan of nature. Thank you. Bye bye. جی دوستوں میں درس کر رہا ہوں. جیسے میں نے پچھلی دفعہ جانوروں اور پرندوں کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ کس طرح موو کرتے ہیں، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ امیگریشن ہے کیا اور یہ کیوں ہوتی ہے اور لوگ کیوں کرتے ہیں. اب ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں. آج انسانوں کی امیگریشن میں بات کرنے سے آپ نے سنا ہوگا، جو میں انگلش میں بات کر رہا تھا، کہ انسان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ مستقل طور پر یا عارضی طور پر جا کر رہنا مائیگریشن کہلاتا ہے. اس کی بہت سی اقسام ہیں، جیسا کہ کوئی آپ کی جگہ یا شہر یا ملک پر قبضہ کر لے یا اس ملک کو فتح کر لے، اور کوئی طاقتور ملک آپ کے علاقے یا ملک پر قبضہ کر کے آپ کے علاقے کو اپنی کالونی بنا لے. جیسے برطانیہ نے پچھلی صدی میں، اور یہ ان تمام ملکوں کو، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، میانمار بھی ہے، یہ تمام ممالک جو ہیں، میرے خیال 50 کے قریب یہ ممالک ہیں، افریقی ممالک بھی ہیں، ان تمام کو انہوں نے کامن ویلتھ کا درجہ دیا ہوا ہے. تو یہ سارے کے سارے ممالک کسی نہ کسی وقت میں برطانیہ کی کالونی کا حصہ رہے ہیں. اسی طرح ڈچ کی اپنی کالونی تھی اور فرانس کی اپنی کالونی تھی، اور یہ جتنے بھی ممالک ہیں. تو آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہوں گے امریکہ کیونکہ اپنے آپ کو پاور کہلاتا ہے، تو اس نے بہت سے ملکوں میں ڈس آرڈر پیدا کیا ہے. ایسے افغانستان پچھلے 20 سال سے لوگ جو ہیں بیچارے اس کا شکار ہیں. اس کے علاوہ اس کا اور بھی ہو سکتا ہے کہ یا آپ اپنی مرضی سے ملازمت یا کسی دوسرے ملک کی شہریت حاصل کریں یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں پر رہائش اختیار کریں. یہ سب کے سب امیگریشن کے زمرے میں آتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی دوسری وجوہات میں ملک میں افراتفری کا ہونا، اور افراتفری ہونے سے وہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی. یہاں ملک میں جنگل کا قانون ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہوتا ہے، جیسے آج کل پورا افغانستان میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، لیبیا میں ہو رہا ہے، اور کسی حد تک عراق میں بھی ہے. اور ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ موزمبیق میں یہ کچھ اسلامی گروپ ہے، اور اس پہ آپ تحقیق خود کر لیں کہ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں اور کون یہ بنا رہا ہے اور کون کر رہا ہے. موزمبیق کافی بڑا ملک ہے، اسلامی ملک ہے. اس کے 50-60% علاقے پہ یہ ایک نئی تحریک شروع ہو گئی ہے، اور وہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں کو اجیرن کر دیا گیا ہے. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کہ قدرتی آفت آ جائے اس جگہ پہ، اس علاقے پہ، اور اس میں زلزلہ آ جائے. جیسے 2005 میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو مشرف کے دور حکومت میں ہمارے ہاں زلزلہ آیا تھا، جہاں سے آپ کو نظر سراغ آتا ملتا ہے ہے. کہ محترم گلانی صاحب کے ہاں جو ہار گیا ہے، ترکش اردگان کی بیوی کا جو ہار وہاں سے غائب ہوا، جو انہوں نے زلزلہ زدگان کو دیا تھا، وہ گیلانی صاحب کے پاس سے نکلا ہے، یا ان کے اوپر ابھی الزام ہے کہ ان کے پاس ہے، یا حقیقت ہے، جو بھی ہے. آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں. تو 2005 میں جو زلزلہ آیا کشمیر میں اور ہمارے شمالی علاقوں میں، تو اس طرح کا جو زلزلہ ہوتا ہے یہ بھی لوگوں کو وہاں سے حرکت کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں، چاہے اسی ملک میں ہو جائیں یا کہیں اور باہر جا کے ملک میں منتقل ہو جائیں. یا یوں بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے مارشل لا لگایا جاتا ہے، جیسے آج کل میانمار میں مارشل لا لگا ہوا ہے. یاد رکھیے گا میانمار کا جو شہر رنگون ہے، مدفن بہادر، مرحوم جو ہمارے آخری مغل بادشاہ تھے بر صغیر کے، تو ان کا شعر ہے 2 گز جگہ نہ ملی کوئے یار میں، 4 دن لائے تھے مانگ کے، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو ظاہر ہے جب بندے کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے، دشواریاں ہوتی ہیں، تو شعر تو آتے ہی ہیں. بہادر شاہ ظفر، اللہ اس کو اگری کے رحمت کرے. لیکن اگر وہ بہتر کرتا تو آج ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ہماری یہ حالت نہ ہو. اگر آپ میانمار کی بات کریں تو وہاں پر مارشل لا ہے ابھی، تو سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چل رہی ہے، اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور ٹارچر کیا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ مکافات عمل ہے. یہیں پہ مسلمانوں کو
کشتیوں پہ بٹھا کر وہاں کے جو ایک ان کا مذہب ہے بڑا پرامن مذہب کہلایا جاتا ہے بدھ مت، اس کے جو 100 کال پیروکاروں تھے وہ اس کے آگے آگے تھے، اور انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کو کشتیوں پہ بٹھا کر پانی میں دھکیل دیا، اور ان میں سے کچھ جو بنگلہ دیش میں جانے پہ مجبور ہو گئے، اور بنگلہ دیشی حکومت بھی کوئی اتنی زیادہ وارم ویلکم نہیں ہے جتنی ہمارے اپنے افغانی بھائیوں کے ساتھ پاکستان نے کیا آج تک۔ وہ ہمارے یہاں رہ رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں اور ساری چیزیں ہیں۔ تو کچھ ایک لوگ ایسے بھی ہوتا ہے جو ہے مائیگریٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو ذاتی یا خاندانی لڑائیوں جھگڑوں کی وجہ سے یا اس ملک میں مارشاء اللہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر ان کو دوسرے ممالک میں، خاص طور پر یورپی ممالک میں ان کو پناہ دی جاتی ہے، جسے ہم اسائلم کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ آنے والا جو میرا ویلاگ ہوگا جس میں ہم 1947 میں پاکستان اور انڈیا 2 الگ ملک ہوئے، اور اس میں جو بھی ہوا مائیگریشن کے حوالے سے جو لوگوں نے، اس پہ میں بات کروں گا۔ تو تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں گے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ اس میں کیا پسند کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا میری آنے والی جو اگلا جو میرا ویلاگ ہوگا اس میں پنجابی کا ہوگا۔ تھینک یو، بائے بائے۔